मेरी तरफ से आप सबों को इस्लाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत रफाकत शराकत के लिए। आज का हमारा मजमून रूहानी तौर पर मुतहरक खानदान के हवाला से। रूहानी तौर पर मुतहरक खानदान जो है ये चंद घंटों में बयान करना मुश्किल है। ये ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि ज़माना कदीम में भी बनी नौ इंसान की और बिलखसूस उन ईमानदारों की ज़रूरत रही है और उस कबीला को जिन्हें खुदावंद ने चुना, खुदावंद के पैगंबर गाहे गाहे उन्हें याद दिलाते रहे कि तुम मेरी इबादत करोगे या हाथ के बनाए हुए उन देवताओं की इबादत करोगे। क्योंकि हर दौर में इंसान ने अपने लिए माबूद बना रखे थे और एक बादशाह और इंसान जिसे खुदावंद ने अशरफुल मखलूकात कहा, वो बजाय अपने आप को अशरफ समझे, आला समझे, वो अपने हाथ ही से मट्टी के बुत बनाता है और उनके सामने झुकता है। कितनी हैरान कुन बात है, अजीब लगेगा ना। खालक को छोड़कर उसकी मखलूक की प्रस्तश करने लगेंगे तो बड़ा ही अजीब लगेगा। लेकिन अजीजों, आज जो खूबसूरत वर्द पढ़ा गया उसमें यशवा जो मूसा का शागिर्द था और जिसे मूसा ने अपनी जिंदगी के आखिरी याम में चुना और मखसूस किया और उसे ये तलकीन की कि खौफ न करना, बेदिल न होना, खुदावंद तेरे साथ है। लीडरशिप और शागिर्दियत, लीडरशिप और डिसाइपलशिप का खूबसूरत सबक यहाँ मिलता है। खुदा का एक खूबसूरत इंतज़ाम यहाँ नजर आता है कि एक इंसान इस दुनिया में आता है 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर नु फिर भी फना, और उसके बाद खुदा अगली नस्ल का इंतजाम करता है। एक बड़ी खूबसूरत सी रिले रेस है, वो मील की है, वो 2 मील की है। हम अपनी अपनी रिले, छोटा सा वो 1 फुट का पाइप सा होता है, डंडा सा होता है, उसको लेके दौड़ते हैं और फिर एक चक्कर लगाने के बाद वो 400 मीटर का हो, वो 1000 मीटर का हो, उसके बाद हम दूसरे को दे देते हैं। यही बेहतरीन निज़ाम है, निज़ाम ज़िंदगी है और निज़ाम कलीसिया है। मूसा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से लीडरशिप का जो इख्तियार था, वो चार्ज वो दूसरे को हैंड ओवर किया। और अब दूसरा शागिर्द यशवा जब वो अपनी खिदमत को मुकम्मल कर रहा है तब वो कलीसिया से हम मुखातब है। कलीसिया को तलकीन क्या करना चाहता है कि जिस तरह हमारे बाप दादा के साथ खुदावंद रहा, जिस तरह खुदावंद मूसा के साथ साथ चलता रहा, इसी तरह वो हमारी भी निगहदाश्त करने वाला है। पर तुम भी जरा अहद व पैमान कर लो। तौलकात और मुआहदे ये एक तरफा नहीं चलते, मोहब्बत भी एक तरफा नहीं चलती। खुदा अगरचे मोहब्बत है और वो हमें प्यार करता है, पर अगर हम उसे छोड़ दें तो वो भी हमसे मुंह फेर लेता है। और बेशतर ऐसी मिसालें हैं बनी इसराइल के हवाला से जिनमें हम सीखते हैं कि खुदावंद ने ऐसे घरानों को, ऐसे कबीलों को यकसर छोड़ दिया। आपको ये भी पता होगा वो सुलेमानी हैकल जो खुदावंद ने खुद बनवाई, जिसका नक्शा उसने खुद दिया, जिसके लिए बड़े बड़े बादशाहों को तैयार किया, जो उस पर ईमान नहीं भी रखते थे उन्हें भी तैयार किया, जो अपने हदिया जात उस हैकल के लिए लेकर आए। पर जब खुदावंद की हुजूरी उस हैकल से उठ गई
جب خداوند نے اس قوم کو چنیدہ لوگوں کو چھوڑ دیا تو خداوند نے اس ہیکل کو بھی چھوڑ دیا، اور ہیکل 3 بار غیر قوموں کے قبضے میں چلی گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں بچڑے اور بیل وہ ذبح ہونے بند ہو گئے، وہ قربانیاں ختم ہو گئے، اور وہاں عجیب و غریب جانوروں کی قربانیاں ہونے لگیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، موسیٰ ایک ایسا خوبصورت رہنما تھا جس کا بچپن بڑا ہی عجیب ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچے گا، پر خداوند ہے جو ہماری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی کا سفر کیسے گزرے گا۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بچا رہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبائیں، اور بالآخر وہ اسے ایک ایسی چھوٹی سی خوبصورت سی ٹوکری میں ڈال کے اس پانی میں چھوڑ آئے، اور دور سے دیکھتے رہے بھلا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ خاندان کی بیٹی موسیٰ کی بہن مریم دور سے وہ نظارہ دیکھتی رہی، اپنے ایک پیارے سے بچے کو چھوڑ کر اس کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دینا کتنا دردناک ہے۔ لیکن اس دور حکومت کو بھی یاد کیجیے گا جس میں ابلیس نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا، اس بادشاہ کو یاد کیجیے گا جو خدا جو خالق ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس ابلیسی سوچ کا اندازہ کیجیے گا جس میں وہ خدا کے منصوبوں کے خلاف ہے، وہ خدا کی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروا رہا ہے۔ 10 احکام میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا حکم ہے، اور یہ ابلیسی سوچ رکھنے والا فرعون بادشاہ کہتا اپنے ہاتھوں سے خون کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کل کو جوان ہو کر میری حکومت اور مملکت کے لیے خطرہ بن جائے۔ وہ لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور خداوند نسل در نسل اس لیڈرشپ کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے ہر دور میں اپنے لیے ایسے شخص تیار کیے ہیں، ایسے اشخاص تیار کیے ہیں جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی کلیسیا خداوند کی نمائندہ ہے، کلیسیا خداوند کی اس دنیا میں پارلیمنٹ ہے۔ فرعون نے بڑی کوشش کی، پر خداوند برائی سے بھی اچھائی پیدا کرتا ہے۔ باپ ننھے منھے معصوم بچوں کا قتل چاہتا ہے، پر خدا نے اس کی بیٹی کو تیار کیا، اس کے دل کو نرم کر دیا، اور اس بیٹی نے چاہا کہ اس خوبصورت سے عبرانی بچے کو اپنا بیٹا بنا لے، اور خدا موسیٰ کی بہن کو تیار کرتا ہے جو تیار بیٹھی تھی کہ دیکھیں بھلا اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو ہی اس ٹوکری کو پانی سے باہر لائے، موسیٰ کی بہن دوڑ کر اس کے پاس گئی اور کہا یہ تو کسی عبرانی کا بچہ لگتا ہے۔ عبرانی سے مراد عبرانی بولنے والے یہودیوں کا بچہ ہے، کیوں نہ ہو میں اس کے لیے کوئی دائی لے ہوں، آیا لے ہوں۔ بہن کا کردار۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، وہ بہن موسیٰ کے لیے باعث برکت بن گئی، اور
ایسی خوبصورت بہن جس دائی کو لے کر آئی وہ اس کی اصلی ماں تھی. ہمارا آج کا مضمون ہے روحانی طور پر متحرک خاندان. ماں متحرک تھی، بہن متحرک ہے. روحانی طور پر متحرک خاندان، خدا پر ایمان رکھنے والا خاندان، ایسے ظلم میں بھی ایک ایسے ننھے منھے بچے کو بچا لیتا ہے. اور کہاں وہ بچہ جو ان کی نظر میں مرنے کے قریب تھا، اسے وہ اس دور کے جابر حکمراں بادشاہ کے محل میں پہنچا دیتا ہے، جس کی پرورش شاہی انداز سے ہوتی ہے، جس کی تعلیم و تربیت اس دور کے بہترین نظاموں میں شامل تھی. یاد کیجئے گا ذرا اس نظارے کو، سین کو. کیا ابلیس اور ابلیس کی قوتیں خدا اور اس کے لوگوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ جو زمین و آسمان کو ایسے کھولتا اور بچھاتا ہے جیسے میں اور آپ بستر کی چادر کو بچھاتے ہیں، وہ جس کی سوچ ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر ہے، جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی سوچ ہے. کیا فرعون، کیا اس کے بنائے ہوئے فرشتگان، کیا اس کے بنائے ہوئے باغی فرشتے جو آسمانوں سے نیچے گرائے گئے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور عزیزو، موسیٰ اپنے دشمن کے گھر ہی پلتا رہا. خدا کا انسان، موسیٰ کی حقیقی ماں اس بچے کو شاہی خوراک سے نوازتی رہی، پر اپنا حقیقی دودھ اسے پلاتی رہی. یہودی ماؤں کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کر دوں، 6 مہینے میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہودی مائیں اونچی آواز میں شریعت بول کر سناتی اپنے بچے کو. احکام خداوند کے ان کو اونچی اونچی آواز سے بولتی ہیں. کیوں بولتی ہیں؟ تاکہ میرا بیٹا سنے، میری بیٹی سنے. ماں کے پیٹ ہی میں بچے کی ہڈیاں بنتی ہیں. ماں کو جو خداوند قوت عطا کرتا ہے، جو خوراک عطا کرتا ہے، اس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور ماں کی جو تعلیم ہے اسی سے اس کا ذہن وہ ترقی کرتا ہے. پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اگر کوئی بندہ غلطیاں کرتا ہو نا، شرارتیں کرتا ہو، تو ہم بڑے مذاق سے کہتے ہیں جماندروئی چول ہے. سوچئے گا ذرا، یہودی ماں. اور میں صرف واقعے کو یاد دلاؤں گا، جب الشبا کے گھر میں مقدسہ مریم پہنچتی ہے تو الشبا نے کہا کہ جب مقدسہ مریم نے میرے گھر میں قدم رکھا تو بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا. 6 ماہ کا بچہ اچھل پڑا کہ کوئی مقدس خاتون اس کے گھر میں آئی ہے. یہودی ماؤں کی ایک اور خوبصورت بات شریعت کے حوالے سے، میں دنیوی علم کی بات کرنے لگا ہوں. حساب کے سوال وہ اونچی آواز میں بولتی ہیں، 2 جمع 2 8 جمع 8 8 ضرب 8. اونچی آواز میں وہ پہاڑے دہراتی ہیں شریعت کے علاوہ، خدا کے کلام کے علاوہ، تاکہ ان کا بچہ جو اس کا ذہن حساب سیکھنا شروع کر دے. ذرا دیکھیے گا، ہم 11ویں اور 12ویں جماعت میں کہتے ہیں اب کپس میں داخلہ لے لو.
10वीं में कहते हैं किप्स अच्छी एकेडमी है, और वहाँ खूबसूरत एकेडमी माँ के उस पेट में बड़ी ही महफूज, और वहाँ हिसाब का दर्स देना शुरू कर देती है वो माँ। यही वो माएँ हैं अजीजों। आज के दौर में भी बेशक बहुत सारी यहूदी खवातीन को गुलाम बना लिया गया, अफ्रीका, एशिया, दूर दराज मुल्कों में उनको ले गए, पर आज भी उनकी जो औलाद है, अगरचे उनके बाप कोई अफ्रीकन है, कोई एशियन है, तो भी अगर माँ यहूदी है तो उसको वो यहूदी नस्बनामे में ले आते हैं कि नहीं, चूंकि माँ की तरबियत और तालीम का इस बच्चे पर असर है। हम कहते हैं कि हमने बच्ची ब्याह दी है, अब जो इसके बच्चे हैं वो अब हमारे नहीं हैं। ननियाल वाले कहते हैं ये बच्चे वो ना देने, दाद क्या देने, ठीक है ना जी। और यहूदी कहते हैं नहीं, ये ननियाल के ही हैं, नानकियां देने हैं। क्यों? वो तालीम, वो जो माँ के बतन से तालीम दी जा रही है उसके बका। अब आप आए उसी मजमून पर, मुतहरक खानदान, मुतहरक ईमानदार, मुतहरक शख्सियत। माँ कितनी मुतहरक है। वो जो गिफ्ट, वो जो तोड़ा उसको खुदा बाप ने दिया है कि वो तेरे पेट में, तेरे बतन में तरक्की करे, तो उसमें वो ध्यानदार है। क्या है खुदावन, तूने जो तोड़ा मुझे दिया है, मैंने इसकी सही परवरिश करनी है। अब आप पंजाबी माओं पे जरा गौर कीजिएगा। मेरी भी माँ पंजाबी है, बहनें भी पंजाबी है, जरा गौर कीजिएगा आपने कल्चर पे, हमारी परवरिश का अंदाज। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, किसी जापानी दूध के डब्बे पे जो बच्चे की तस्वीर बनी होती है ना प्यारी सी, उसको अपने घर में लगा लेते हैं। उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इंडियन खूबसूरत अदाकाराओं की तस्वीरें अपने घर में लगाते हैं। और नूरानी ने कहने, पुत्र तू आजकल हामला, इन्होंने वेख्या कर, फिर बच्चा अच्छा प्यारा जा पैदा होएगा। और प्यारी सी पंजाबी माँ गुनगुनाती रहती है इंडियन गाने। कहाँ शरीयत, माँ शरीयत दोहराती है, और कहाँ वो हिसाब। यहूदी माँ अपने बच्चे को बचपन से सिखाती है नौकरी नहीं करनी, साइंसदान बनना है, ताजर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। जो बच्चे को माँ के पेट से हिसाब सिखा रही है, हिसाब किताब वाला बच्चा जो है वो साइंसदान ही बनता है। ये जो बड़े बड़े साइंसदान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इजादात की हैं, ये इनका जो माजी है या वो यहूदी है या यहूदी क्रिश्चियन है। ये जिन्होंने चांद और सितारों पर कमंदे डाली है ना, ये वही हैं। रशिया का जो खानदान था, शाही खानदान, अगरचे रशिया आज से 30 साल पहले 98% मसीही था, अब जरा कुछ तादाद कम हो गई है। वहां भी जो शाही खानदान में लोग थे वो यहूदी माएँ और बच्चे थे। ईरान का शाही खानदान, उसमें जो मलका थी वो यहूदी थी, उसका नाम आस्तर था। आज भी ईरानियन कहते हैं आस्तर तुम्हारी नहीं हमारी थी। जर्मन में और अमेरिका में, जिस जर्मन साइंसदान को अमेरिकन पकड़ के ले गए पहली आलमगीर जंग में, उन्हें पता चला कि वहां यहूदी साइंसदान है जो रहता है, वहां उन्होंने अपने तैयारे उतारे, हेलीकॉप्टर उतारे, उसको उठा के ले गए। अमेरिका में कहा मारेंगे नहीं तुझे, तो हमारे लिए बड़ा ही कीमती है, बस जरा हमें एक एटम बम तैयार कर दे। ये वो चुनीदा कौम है और ये वो मुतहरक खानदान है और वो मुतहरक माँ है जिसने अपने बच्चे की परवरिश इस खूबसूरत अंदाज से की है। कहाँ शरीयत, कहाँ खुदा का कलाम, और कहाँ जादू टूना। और ये भूल जाते हैं कि ये जादू टूना करने वाले ये आरजी से लोग हैं। काले जादू का एक इल्म है जिसका नाम है ढाइया, तो थोड़ी देर रहता है, वो आपके मुंह से कील भी निकालेगा, ब्लेड भी निकालेगा, कान में से भी निकाल देगा,
اور میں ایسے دوستوں کو کہتا بہت ہی سارے کارڈ دکان پاؤں گے، پر وہ 2.5 منٹ کے بعد غائب ہو جاتے. میں کہا یار تیرا سانو بھی کو فائدہ ہوئے نا. فرعون کے دربار میں آئے اس طرح کے لوگ، انہوں نے بھی اپنی لاٹھی سے سانپ بنا لیا تھا نا، یاد آپ کو؟ پر موسیٰ کی لاٹھی کا جو سانپ تھا سب کو نکل گیا. متحرک خاندان کی مثال اس کلام مقدس میں ہمارے لیے قابل تقلید ہے. نیو یارک میں ایک بہت عظیم خادم ہے، بڑا اچھا کلام سناتے ہیں، اور وہ تفسیری وعظ میں خاص اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور تفسیری وعظ بھی خدا انہیں عطا کرتا ہے جو اس کے حضور جھکتے ہیں، اور وہ کلام کے بھید ان پر ظاہر کرتا ہے. وہ کہانی سناتے تھے اپنے کسی قریبی عزیز کی. ان کا گھر اور یہودی خاندان بالکل پڑوسی تھے، اور امریکہ یورپ میں جو گھر ہے ان میں 4 دیواری بہت کم نظر آئے گی آپ کو. گاؤں میں، کھیتوں میں، کھلے مقامات میں گھر ہیں، اور بس چھوٹی سی ایک ڈرانٹا اس کی ہیڈ سی نظر آئے گی. تو مسیحی خاندان کے 2 بچے بھی اور یہودی خاندان کے دونوں بچے اس صحن میں آ کے کھیلا کرتے تھے، آدھ گھنٹہ. اور وہ پادری صاحب کہتے ہیں ایک دن یہودی ماں نے دیکھ لیا کہ یہ تو روز کھیلتے ہیں، اور یہودی ماں باہر آئی، اپنے بچے کو غصے ہوئی، کہنے لگی تجھے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تو بے ایمان لوگوں سے، پیگنز کہتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، پیگنز، اس لفظ پیگن استعمال کیا اس نے، یا یوں کہیے گا کہ جو ایماندار نہیں ہے، خدا پر ایمان ہی رکھتے، تجھے کتنی بار کہا کہ ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلا کر. اور وہ پادری صاحب بڑا ہنساتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اب میرے گرجا گھر میں 50,000 ممبر ہیں، پر یہودی ماں مجھے کہا کرتی تھی یہ ایماندار نہیں ہے. یہودی ماں کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو یہ شریعت سکھائی ہے، کہیں دوسرا شخص اس کو کوئی اور بات نہ سکھا دے. میں نے سکھایا ہے تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، کہیں دوسرا شخص اسے کہہ نہ دے نہیں پیٹ دی خاطر چوری کر لے دی ہے نا ایک شریعت، پیٹ دی خاطر جھوٹ بھی بول لے دے. اور میں اور آپ تو اس میں ایمان رکھتے ہیں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہ سارے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو پھر روحانی طور پر خاندان متحرک کیسے ہوگا؟ اب آپ نے جائزہ لینا ہے اپنے اپنے خاندانوں کا، کتنے روحانی طور پر متحرک ہیں. خداوند کو کون سا درجہ آپ دیتے ہیں؟ کہاں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ روحانی خوراک حاصل کریں، یا اپنے طور پر دعا میں جھکیں اور ایمان کی مضبوطی حاصل کریں؟ یہاں لکھا ہے کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. تمہارا خاندان بے شک بتوں کی پوجا کرے، دنوی معبودوں کی پوجا کرے، پر رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. متحرک خاندان، یشوع کہتا ہے. اگر موسیٰ کا خاندان روحانی طور پر متحرک تھا تو اس کے شاگرد کا خاندان بھی روحانی طور پر متحرک ہے. تبھی بات بنے گی نا. استاد سب کچھ تیار کر دے اور شاگرد جا کے پوری دکان جو ہے اس کو اجاڑ دے تو پھر ترقی تو نہیں ہوگی نا. اب ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو، پس اب تم. اور پس بھی آپ جانتے ہیں جو جیومیٹری الجبرا پڑھتے ہیں، پس ہم اسی وقت کہتے ہیں جب ہم نے تھوڑی دلائل دے لی ہوں اور کسی بات کو ثابت کر لیا ہو. یعنی ہم نے بہت سے نشانات دیکھ لیے ہیں، بہت سے معجزات دیکھ لیے، اب پس والی بات ہے. پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو. نیک نیتی، کیا ہماری پرستش میں، ہماری خاندانی زندگی میں نیک نیتی ہے؟ پھر کیا ہماری خاندانی زندگی میں صداقت ہے؟
کیا ہم نے اپنے گھر میں جو دیوتا ہے ان کو نکالا ہے؟ ہمارے گھر میں عجیب و غریب دیوتا ہے. یہ صرف میں دیے جلانے کی بات نہیں کرتا، ہمارے بے شمار گھروں میں ابھی بھی دیے جلاتے ہیں. صرف اس کی بات نہیں ہے، پیسہ بھی ہمارا دیوتا بن گیا ہے. جھوٹی انا بھی ہمارا دیوتا بن گئی ہے. جھوٹی اکڑ ہماری دیوتا بن گئی ہے. ہم گپ شپ لگا کر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے. کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے، ہم خود ہی کرتے رہتے ہیں. اور عزیزو، میں آپ کو پتا بہت ساری کلیسیوں میں جاتا ہوں اور مجھے پتا ہے ہمارے کون سے لوگ جو ہیں وہ ذرا پھونک پسند کرتے ہیں. اور میں دور سے کہتا ہوں، ہر بار چاہے مجھ سے چھوٹا ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں جاؤ کہ گل صاحب پٹی صاحب، میں دور سے سلام کرتا ہوں. کلیسیا کا کوئی بھی بندہ ہو، جس کا فرض بنتا ہے مجھے سلام کرے، میں اسے بھی پہلے کرتا ہوں. مجھے پتہ ہی ہے یہ اپنی انا کو تسکین دیتے، خوش ہوتے ہیں. کاش وہ سمجھیں. اور میں اپنے ہم خدمت ساتھیوں کو کبھی کبھی مذاق سے کہتا ہوں، نئے پاسبانوں کو، کہ ہو جانو پھوک پار کے رکھو کرو. تو بچے پوچھتے جی کنے پاؤنڈ؟ میں کہ جنے پاؤنڈ مرضی پرو، ساڈا کی بگڑ. وہ خوش ہوں، منٹ بعد گل صاحب، منٹ بعد پٹی صاحب، چوس صاحب. مجھے نام بھول جائیں کلیسے میں بہت سارے لوگوں کو تو میں چوس صاحب کہہ کے پکارتا ہوں. میں کہ ہونے گلوں چ پتہ لگ جائے گا تو اصلی نام کی ہے. کیا ہم روحانی طور پر متحرک ہیں؟ کیا نیک نیتی ہے؟ کیا صداقت ہے؟ کہا جب میں تمہیں ملک مصر سے نکال کے لایا، اس وقت بھی دریا پار وہ دیوتا تھے جنہیں تم نے نہیں چھوڑا. دیوتاؤں کے آگے اپنے بچے قربان کرتے تھے. آج بھی ماضی کی طرح ہندو مندروں میں وہ بیٹیاں خدمت کے لیے چھوڑاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں دیوداسنیاں. یہ زمانہ قدیم کی بات ہے جو چلی آ رہی ہے. پیر فقیروں کے پاس بھی اپنی بچے چھوڑاتے ہیں، یہ خدمت کریں گے. یہ کون سی خدمت ہے کہ بنی نوع انسان، اشرف المخلوقات کے کسی ایک فرد کو آپ غلامی میں چھوڑائے ہو؟ ہمارا کام بنی نوع انسان کو گناہ کی غلامی سے، ابلیس کی غلامی سے، دنوی غلامی سے اور جہالت سے چھڑانا ہے. جب روحانی علم نہیں، جب دنوی علم نہیں، تو ہم ابلیس کی غلامی سے کیسے باہر نکلیں گے؟ کوئی شعور نہیں دیا جائے گا، دنوی علم سے نوازا نہیں جائے گا، روحانی طور پر آپ کو تحریک نہیں ملے گی، تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ اگر آپ ترقی نہیں کریں گے تو گھرانہ کیسے ترقی کرے گا؟ اور جب گھرانہ ترقی نہیں کرے گا تو کلیسیا یا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ اور اگر معاشرہ ترقی نہیں کرتا تو پھر ملک و قوم وہ پستی میں چلی جاتی ہے. وہ سدا غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ہی رہتی ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑی نہیں ہوتی. 1980 کی دہائی میں جب میں بیرون ملک پڑھتا تھا اور بالخصوص کوریا میں، کورین طلباء کو میں جب کہتے سنتا تھا نا کہ ماضی میں ان کے پاس یہ تھا، اب ترقی ہوئی ہے اور آئندہ ہم دنیا کا سب سے بڑا بھائی مشن کا گرجا بنائیں گے، دنیا کا سب سے بڑا میتھوڈسٹ، دنیا کا سب سے بڑا اینگلیکن، دنیا کا سب سے بڑا پریسبیٹیرین گرجا گھر بنائیں گے، تو ہم ہنستے تھے. ہم ایشیا کی سب سے بڑی عمارت بنائیں گے. عزیزو، 10 ہی سالوں میں میں دیکھ کے حیران ہو گیا اس قوم کا جذبہ اور خداوند سے ان کا لگاؤ، اور متحرک، روحانی طور پر متحرک خاندان، متحرک قوم جو کسی زمانہ میں سب سے غریب ملکوں میں شامل تھی اور دنیا میں جو
پہلے 11 ترقی یافتہ یا انڈسٹریل ملک تھے جن میں 11واں نمبر اٹلی کا تھا. اس نے اٹلی کو بھی پس پش ڈال کے وہ 10ویں نمبر پر وہی جنوبی کوریا کی کام آ گئے. روحانی طور پر پچھلے 30 سالوں سے جتنے بھی بڑے بڑے روحانی اجتماعات دنیا میں ہوتے ہیں سب کورین کلیسیا سپانسر کرتی ہے. 5000 سے زیادہ ان کے مشنریز ہیں مختلف ملکوں میں, اور فی کس یا فی مشنری کم از کم $5000 ان کو وہ ان کے گھر کے اخراجات کے لیے دیتے ہیں, اور جو ان کے وسیلے اسکول کالج بنتے ہیں وہ الگ ہیں. متحرک کلیسیا, متحرک خاندان ہمارے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے باعث سے برکت ہوگا. عزیزو, نئے عہد نامہ میں ایک بڑا ہی پیارا خاندان ہے, مریم, مارتھا اور لازر کا. ان کا انداز دیکھیے گا. یسوع اس خاندان میں اکثر آتا ہے, یہ محبت کی نشانی ہے, اور یہ خداوند کی ان سے خوشی کا اظہار ہے. بھائی مر گیا تو ایک بہن خداوند سے ملتی ہے تو بھلا کیا کہتی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور جب وہ خاندان کے پاس پہنچتا ہے, کیونکہ پہلے ابھی وہ گاؤں سے باہر تھا, جب گھر پہنچا تو دوسری بہن نے بولا کیا کہا تھا؟ وہی جملہ, اے یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. خاندان کا خداوند پر ایمان اور محبت کا ثبوت. پھر ایک اور خوبصورت مثال پولس رسول اپنے شاگرد تھموتھیوس کو کہتا ہے. غور سے سنیے گا. تھموتھیوس اس کا بڑا ہی پسندیدہ شاگرد تھا جو اس کی سٹائل پہ خدمت کرتا ہے, اور تھموتھیوس کو کہتا ہے, اے تھموتھیوس مجھے تیری نانی اور ماں کا بے ریا ایمان یاد آتا ہے, بے لوث ایمان, بے غرض ایمان, خالص ایمان. تیری ماں یونیکے اور تیری نانی لوئس بہت اچھی تھی. کسی کو یہ کہنا تیری ماں اور نانی بڑی اچھی تھی کتنا بڑا اعزاز ہے. کیوں جی؟ تے جے ایسی کہیے تیری ماں بڑی شیار سی, چان تے ٹاکی لا بھی ہوندی سی تے لا بھی ہوندی سی, اور پھر تو وہ گالیاں نکالیں گے نا, اور آپ دل میں کہیں ہے تو صحیح سی. اور یہ تھموتھیوس کو اعزاز حاصل ہے. پیاری بہن اور پیارے بھائیوں, اس مضمون کو ہم جاری رکھیں گے. یہ خاندانی روحانی بحالی کے حوالے سے بڑا اچھا ہوگا, تو اس میں کیوں نہ اپنے آپ کو پھر سے روحانی لحاظ سے اور دنوی لحاظ سے بھی متحرک ہو کر لیں. خداوند آپ کو ڈھیروں روحانی اور دنوی برکات سے مالا مال کرے. اور